अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही फेमस कांड जिसको एप्स्टीन फाइल कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा। और बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको लेकर के सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं। एक्चुअली इसमें समझने की बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि जेफरी स्टीन जैसा कांड ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा। हाँ, ये जरूर है कि अब तक का वन ऑफ द मतलब जिसको कहते हैं बदतरीन एक इवेंट हुआ है। और इस तरह के इवेंट और भी हो रहे होंगे जो हो सकता है हमारे नजरों से ओझल हो या हमारे सामने ना आया। और ये ह्यूमन हिस्ट्री में नया भी नहीं है। जब से इंसान है तब से बुराई और अच्छाई दोनों साथ चलती आ रही है। इंसान के अंदर सबसे जो पोटेंट डिजायर है उसका सेक्सुअल डिजायर। तो ये खराबी और इसकी मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस शैतान को ही पता है। तो हम असल इस पे जो बात करने वाले हैं कि जेफरी एप्स्टीन फाइल क्या है, उस पर बात नहीं करेंगे। एक्चुअली ये होता क्यों है, ताकि मुस्लिम नौजवान को ये एक तरह से वार्निंग के तौर पे ध्यान रहे कि हमें कैसे बचना है और इस्लाम और कुरान इस पे क्या कहता है, क्या गाइडलाइंस देता है, ताकि हम बहैसियत उम्मत और एज ए इंडिविजुअल भी अपने आप को बचा सके। एप्स्टीन फाइल जो है उसमें जो दरिंदगी हुई है उसका कोई मिसाल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला को यह पता है कि इंसान बदतरीन लेवल पे गिरेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ शैतान लगा हुआ है। ये शैतान का तस्वुर जो इस्लाम और कुरान हमें देता है वो नौजवानों को समझना बहुत जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया तो है, लेकिन फ्री विल नहीं है हमेशा के लिए। ये एक लिमिटेड टाइम के लिए है और कुछ चीजों में है। हम यहां से लौट करके हमें जाना है। हम हमेशा यहां रहने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने ऊपर अकाउंटेबल हैं, मतलब हम जवाबदेह हैं। हम ऐसा नहीं है कि जो मर्जी सो करे। हम जवाबदेह हैं किसको? अपने रब को, अपने परमेश्वर को जिसने हमें पैदा किया और जहां हमें लौटकर जाना है। तो जब तक ये तस्वुर पैदा नहीं होगा कि हम अकाउंटेबल हैं, हमें कोई देख रहा है, हमारे कर्मों को कोई नोटिस कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई उसका हिसाब लेगा, कोई उसका सजा देगा, तब तक हम दुनिया में अपने आप को बुराई से नहीं बचा सकते। तो मोरल जो है ये है कि हम अपने आप को इन तरह की बुराइयों से जो आने वाले दौर में और फितने होंगे कैसे बचाएं, और अल्लाह ताला हमें क्या गाइड करता है। तो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि जब हमने पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को उतारा इस जमीन पे, और जब उतारा तो हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया। और ये सूरह बकरा में है, 38 नंबर की आयत में, कुल नहबितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखो तुम सब उतर जाओ यहां से, और जब जब मेरे तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस आएगा, कोई हिदायत आएगा, कोई गाइडलाइंस आएगा, तो जो लोग इसकी इत्तबा करेंगे, एक्चुअली उनके जरिए पूरी नौ इंसानियत को जो कयामत तक इस दुनिया में आएंगे उनको अल्लाह ताला एक मैसेज दे रहा है कि जो लोग मेरे हिदायत की, इंस्ट्रक्शंस की, रसूलों की, दूतों की, जिनको मैं इस दुनिया में तुम्हें गाइड करने के लिए भेजता रहूंगा, उसकी इत्तबा करेंगे, उनके ना गम होगा ना खौफ होगा। खौफ किस बात का? खौफ इस बात का कि जब हम लौट के जाएं तो ऐसा ना हो कि हमारा हसर जो है अपने रब, अपने परमेश्वर के यहां पूरा हो और हमारा ठिकाना जहन्नम हो जाए। ताकि दुनिया में हम ऐसे जिंदगी जिए जैसे मेरा रब चाहता है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है इस दुनिया में ताकि वो हमें आजमाए कि हम करते क्या है। दुनिया में फसाद करते हैं, जुल्म करते हैं, फहासी करते हैं, अय्याशी करते हैं, या रब की मान करके जिंदगी गुजारते हैं जैसे रसूल बताते हैं। इसीलिए वक्त वक्त पे हमेशा से अल्लाह ने रसूलों को भेजा, नबियों को भेजा, ताकि वो हमें गाइड कर सके
ہماری رہنمائی کر سکے، ہمیں سمجھا سکے، ہمیں بتا سکے، ہمیں گناہوں سے بچا سکے، اور ہمیں اپنے رب کے پاس اس حالت میں پہنچا دے تاکہ ہم رب کو راضی کرنے والے بن جائیں اور ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت ہو۔ ورنہ اگر ہم رب کو ناراض کریں گے، یعنی رب کی بات نہیں مانیں گے، دنیا میں فساد پھیلائیں گے، جھوٹ بولیں گے، دھوکہ کریں گے، زنا کریں گے، شراب پیئیں گے، اپنی منمانی کریں گے، بدترین کام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم کر دے گا۔ اور اس رب کو چھوڑ کر کے کسی اور کو رب کہیں گے یا اس مالک کا انکار کریں گے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، جنہوں نے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش ہی نہیں کی، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو یہ باتیں بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے تاکہ ہم بچیں ایسے گناہوں سے جو ایپسٹین فائل جیسے گناہ میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں۔ یہ تو ایک فائل ہے جو کھل گیا، ایسے کتنے کیسز ہیومن ہسٹری میں درج ہے۔ تو ہیومن ہسٹری میں یہ انسان کو جو بھی پرابلم آتا ہے، جب بھی کوئی بڑا پرابلم آتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھائی اس کا سولوشن کیا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہیومن پرابلم، ہیومینٹی کو جو بھی پرابلم ہوگا، سولوشن لائز ان ریولیشن۔ سولوشن ہمیشہ اللہ کے ریولیشن میں ہے، اللہ کے گائیڈنس میں ہے، اللہ کے قرآن میں۔ ہمیشہ سے اللہ نے لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ریولیشن دی، کتاب اتارا، رسولوں کو بھیجا۔ اسی سیریز میں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ساری انسانیت کو گائیڈ کرنے کے لیے، ساری ہیومینٹی کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے پریکٹیکلی ان کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے جو باتیں، جو وحی ان پہ نازل کی، تو انہوں نے لوگوں کو بتایا۔ تو یہ ایپسٹین فائل جیسی چیزیں جو ہوتی ہیں، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کا سیکسول ڈیزائر، جو سب سے امپورٹنٹ ڈیزائر ہے، اس کا فلفل نہ ہونا، یا اس کا ایکسس ڈیزائر ہونا۔ تو دونوں صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے اس دنیا میں نہ رہے۔ جو لوگ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں ایک دوسرے کے کنسنٹ سے، رضامندی سے نکاح کریں، شادی کریں، اور آپس میں سکون حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی بغیر نکاح کے نہ رہے، بلکہ سوسائٹی کی ذمہ داری دیتا ہے کہ اگر کوئی لوگ، کوئی مرد، کوئی عورت اگر بغیر نکاح کے، تو سوسائٹی کی، یعنی ان کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار یا سوسائٹی کے لوگ، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نکاح کرا دیں، تاکہ دنیا میں فساد نہ پھیلے، دنیا میں برائی نہ پھیلے، دنیا میں فحاشی نہ پھیلے، کیونکہ یہ ایک ایسی نیڈ ہے جس کی وجہ سے دنیا میں فحاشی اور برائی پھیلے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ہر انسان نکاح کرے، منیمم ایک تو نکاح کرے گا۔ اب ایک ایسا سچویشن ہے جہاں پہ لوگوں کے سیکسول ڈیزائر آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، خاص کر کے امیروں کے، رئیسوں کے، یا جو لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے، پاور ہے۔ کیونکہ غریب آدمی تو اتفاق کر لیتا ہے، لیکن امیر آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو شیطان اس کو بہکاتا ہے، شیطان اس کو غلط کام میں انوالو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں قرآن میں کہ تم نکاح کرو ایک سے زیادہ، دو دو، تین تین، چار چار، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو نکاح کرو۔ کیوں یہ اجازت، یہ پروویژن اس لیے ہے کہ تاکہ برائی نہ پھیلے سوسائٹی میں۔ اس میں عمر کا بھی دخل نہیں رکھا، بڑی عمر سے نکاح کرو، چھوٹی عمر سے نکاح کرو، لیکن بالغ ہونا چاہیے، شعور مند ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے، اس کا کنسنٹ ہونا چاہیے، اس کا رضامندی ہونا چاہیے۔ زبرن نکاح آپ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری نکاح، 11 نکاح کیوں کی؟ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ دنیا کو ایک میسج دے سکے کہ برائی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یہ ہوگا، فحاشی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہوگا۔ تو لوگ بیواؤں سے نکاح کریں، طلاق شدہ سے نکاح کریں، چاہے وہ بڑی عمر کے اس سے نکاح کریں یا چھوٹی عمر کے اس سے نکاح کریں، تاکہ سوسائٹی میں سب کی نیڈ فلفل ہو۔ تو آپ اگر امیر ہیں، آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ کو استطاعت ہے، صلاحیت ہے، صحت ہے، تو آپ نکاح کریں ایک سے زیادہ۔ آج کے ڈیٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں، چونکہ آپ نکاح کریں گے تو اس کا نان و نفقہ آپ کے ذمہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگ نکاح نہیں کر رہے ہیں یا شادی نہیں کر رہے ہیں، تاکہ ان کو نان و نفقہ کی ذمہ داری سے بچ جائیں، اور اپنے ڈیزائر کو غلط طریقے سے آؤٹ آف میرج باہر جو ہے فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، فحاشی کر رہے ہیں۔ اس میں مرد اور عورت دونوں انوالو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچاتا ہے منکرات سے اور فحاشی سے۔ تو ایکچولی اس طرح کی جو فائل ہیں وہ ہم سب کو ایک میسج دیتا ہے کہ بھائی
سولوشن دنیا میں ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور سولوشن اللہ کے ریویلیشن میں ہے، قرآن میں ہے، اس کتاب میں ہے۔ اور اس کتاب سے باہر آپ کو کہیں سولوشن نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی ہماری گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہماری دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے۔ تو ہم اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر کے ایک طرح سے وچلت یا ڈسٹرب ہونے کے بجائے ہمیں اپنے گرہپان میں جھانکنا ہے، ہمیں اپنے سوسائٹی میں دیکھنا ہے، اپنے لوگوں میں دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ایسا کوئی لوپ ہول تو نہیں چھوڑ رہے، ایسی کوئی سوسائٹی تو نہیں بنا رہے جس میں یہ چیزیں بے حیائی عام ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نکاح پہ زور دیا جائے، طلاق شدہ کے نکاح پہ، بیواؤں کے نکاح پہ، غریب لڑکیوں کے نکاح پہ، یتیم لڑکیوں کے نکاح پہ۔ اور جو لوگ پیسے والے ہیں، جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، ان کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک سے زیادہ بھی نکاح کرو، تاکہ لوگوں کی جو فلفلمنٹ ہے، وہ پورا ریکوائرمنٹ ہے، وہ پورا ہو جائے، ورنہ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلے گا۔ اور یہ حکم ہے، اس حکم کو نہ ماننا ہمارے لیے کل کو آخرت کے دن ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔